Assalamu alaikum, this is Kamran Sultan और I'm doing this live, Facebook live. रमज़ान का महीना तकरीबन अपने अख्ताम पे है, आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। यहाँ अमेरिका में कल 21वीं शब थी और आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान और अ, वो ममालिक जो उस साथ साथ इस वक्त रमज़ान कर रहे हैं वहाँ पर आज 21वीं शब है। मुझे ख्याल आया कि क्यों ना चंद बातें कुछ पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से, इंसान की बेहतरी के, अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को बेहतर बनाने के हवाले से आपके साथ शेयर करूं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला जब रमज़ान का जिक्र करता है तो उसमें उन आयात का मफहूम ये है कि अल्लाह ताला ने रोज़े हम पे फ़र्ज़ किए हैं जैसे तमाम पिछली कौमों पे फ़र्ज़ किए थे, ताकि हम मुत्तकी बने, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें। देखिए, मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, तो मैं कोई दीन के हवाले से बात नहीं कर रहा। मैं इस प्योर इंसान की नफ्सियात के हवाले से चंद चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ। और वो ये कि जिस वक्त हम जब हम जिसे कहते हैं तकवा, इसकी एक डेफिनेशन मैंने किसी आलिम से ही सुनी थी, और अंग्रेजी में जिसे आप कहिए अल्लाह's कॉन्शियसनेस, यानी इस अवेयरनेस के साथ ज़िंदगी गुजारना, इस आगाही के साथ ज़िंदगी गुजारना कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं अल्लाह ताला उस चीज़ से बाखबर है। इवन कोई ख्याल मेरे दिल से गुजरता है, मेरी नज़र कहीं पे चूकती है, मेरे कोई अमल जो मैंने ज़ाहिर दुनिया के सामने किया या छुप कर किया, अच्छा हो, बड़ा बुरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, अल्लाह ताला उससे वाकिफ है। इस आगाही के साथ रहना। सो जो चीज़ मैंने एक ऑब्जर्व की है इन जनरल हमारे साथ, वो ये होती है कि हम लाशऊरी तौर पर जी रहे होते हैं। हम जो भी कुछ कर रहे होते हैं हमें उसका इल्म नहीं होता, और अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी, पूरी पूरी ज़िंदगी कन्फ्यूजन में गुजार देते हैं। उनको ये तक नहीं अंदाज़ा होता कि वो क्या करना चाहते हैं। और कई लोग मुझसे इस तरह के सवाल करते हैं, जी मैं अपना फोकस कैसे डेवलप करूं। एक छोटी सी चीज, और मैं इस आयत के मफहूम में बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखिए, जब अल्लाह ताला ये बात हमें हुक्म देता है कि इत्तक़िल्लाह, और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, तो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना, सोचिए एक बात ये कि अल्लाह ताला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम बड़े पक्के मुत्तकी बन जाएं या अल्लाह ना करे हम बिल्कुल दूसरी तरफ निकल जाएं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला हमको इस चीज का हुक्म दे रहा है। सवाल ये होता है कि क्यों? बिकॉज उसमें आपका मेरा फायदा है। अगर हम अल्लाह के किसी हुक्म को मानते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सुन्नत को पूरा करते हैं, उनके किसी हुक्म को पूरा करते हैं, उसमें आपका और मेरा फायदा है, किसी दूसरे का फायदा नहीं। जो करेगा उसका फायदा है। तो जब हम एक शऊर के साथ जीते हैं, हम इस कॉन्शियसनेस के साथ जीते हैं कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हम जो भी कुछ कह रहे हैं, हम जो भी कुछ सोच रहे हैं, इस चीज से अल्लाह ताला वाकिफ है, अल्लाह ताला इस बात के बारे में जानता है। एक चीज आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत सारी जो कंफ्यूजन जिंदगी में होती है, वो कंफ्यूजन खत्म हो जाती हैं। दूसरी चीज ये होती है कि इंसान के अंदर ये होता है ना कि फोकस नहीं हो रहा, जहन इधर उधर हो जाता है, यू विल फाइंड फोकस बिकम्स मच इजियर। उसके लिए आपको किसी मेडिटेशन की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए किसी आपको एक्सरसाइजेस की जरूरत नहीं होती है। जस्ट लिव विद कॉन्शियस अवेयरनेस। नाउ, अब अगर सवाल ये हो किसी का कि जी ये कॉन्शियस अवेयरनेस किस तरह डेवलप की जाए, इसका एक बहुत आसान सा तरीका है, और वो तरीका ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, गौर कीजिए आप क्या कर रहे हैं। एनएलपी, मैं, मेरा जो पर्सनली बचपन से मुझे जिंदगी में जिस चीज में हमेशा इंटरेस्ट रहा है, वो ये कि व्हाई पीपल डू व्हाट दे डू एंड हाउ दे कैन चेंज। एनएलपी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मुझे ये सीखने का मौका मिला कि not only why people do what they do, how they can change as well. एक ऑब्जर्वेशन मैंने सालों से, बचपन में मैं देखा करता था कि जिस जमाने में मैं, आई वाज अ टीनेजर, उस जमाने से मैंने एक चीज नोट की थी कि कई दोस्तों में एक चीज होती थी कि मिसाल के तौर पे क्रिकेट मैच आ रहा है एंड इट्स अ वर्ल्ड कप, और जो पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं वो लोग खेल रहे हैं, और मेरा कोई मोहल्ले का दोस्त, कोई स्कूल का दोस्त, कोई कॉलेज का दोस्त, दे मेक अ कमेंट कि अगर फर्ज करिए कीजिए कि फॉर एग्जांपल उस जमाने के जो प्लेयर्स थे, से वसीम अकरम और इंजमाम उल हक, वो बैटिंग कर रहे हैं और जल्दी आउट हो गए, या वो रन आउट हो गए, या दे मिस अ शॉट, तो या मिस अ कैच।
سو یہ حضرت جو گھر میں بیٹھے ہوئے ٹی وی کے اوپر میچ دیکھ رہے ہیں، ان کے کامنٹس اس طرح کے ہوا کرتے تھے کہ اس کو تو بیٹ پکڑنا بھی نہیں آتا. اور میں اس چیز پر حیران ہوتا تھا کہ یہ جو کامنٹ کر رہا ہے اس کو بیٹ پکڑنا نہیں آتا، یہ اپنی گلی میں کرکٹ کھیلتا ہے، اوکے، بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا ہے، اور وہ جو جس کے اوپر کامنٹ کیا جا رہا ہے وہ ایک ورلڈ کلاس پلیئر ہے جس نے اپنی ایک ٹریک ریکارڈ سے اپنے آپ کو پروف کیا ہوا ہے، اور جس سٹیج پہ وہ اس وقت کھیل رہا ہے، ایک انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہا ہے، وہ ایک ایک ورلڈ کلاس پلیئر ہے، اور اس کا ایک ٹریک ریکارڈ اس کے ساتھ ہے، اور وہ اس چیز کو پروف کر چکا ہے. NLP is the study of patterns of human behavior. ہم NLP میں جب انسان جو بھی کچھ رویے کرتا ہے اس کے پیچھے اس کے جو پیٹرنز ہوتے ہیں ان پیٹرنز کو اسٹڈی کرتا ہے. جب میں نے NLP کو سیکھنا شروع کیا، اور میں اس میں one of the things you learn جب آپ NLP اسٹارٹ کرتے ہیں is you learn to develop very sharp, very keen observation skills. سو میں نے جب آبزرو کرنا شروع کیا، آئی واز سرپرائزڈ کہ بالکل جس طرح بچپن میں دیکھا کرتا تھا کہ لوگ کسی ورلڈ کلاس پلیئر کو، ایک ایسا شخص جو گلی میں کرکٹ کھیلتا ہے یا بہت اپنے اسکول میں کرکٹ کھیلتا ہے، وہ اس کے خلاف کامنٹ کر رہا ہے، میں نے دیکھا کہ یہ معاملہ تو تمام فیلڈز کے اندر ہو رہا ہے. یہ معاملہ کہ اکثر ایسے لوگ جو اس فیلڈ کے بارے میں کچھ علم نہیں رکھتے، کچھ آگاہی نہیں رکھتے، شاید انہوں نے اس کے بارے میں کوئی آرٹیکل پڑھا ہو اور وہ اس فیلڈ کے بارے میں یا اس فیلڈ کے کسی ایکسپرٹ کے بارے میں کامنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، which is surprising. یہ چیز میرے خیال سے انسان کی لا علمی اور میں کہوں کہ لاشعوری طور پر بیہیو کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کسی بھی چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتے، اس کے بارے میں آگاہی نہیں رکھتے، تو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس کے بارے میں یا اس فیلڈ کے بارے میں اپنی رائے کو کم از کم اتنا ضرور سمجھیے کہ آپ کی جو بھی بات آپ کہہ رہے ہیں، جو بھی بات آپ سمجھ رہے ہیں، وہ ایک رائے ہے. اور کبھی کبھار میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنی رائے کو ثابت کرنے کے لیے کسی ایسا سورس کو لے کر آتے ہیں جو ان کی رائے کے مطابق ہو، بغیر اس چیز کی تصدیق کیے کہ وہ جو سورس لے کر آ رہے ہیں وہ بھی کوئی اتھینٹک سورس ہے یا نہیں ہے. دیکھیے، جب بھی آپ کسی بھی معاملے میں ایسا کریں گے، you will find that you are going in the wrong direction. انسان کا ذہن ہم فطری طور پہ انسان کو اگر آپ دیکھیں، انسان کا جو فطری طور پہ جو انسان کا ذہن ہے وہ یہ ہے، وہ یکسانیت، سملیرٹیز کو پسند کرتا ہے. البتہ انسان کی گروتھ، اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی لرننگ ہوتی ہے جب انسان کسی مختلف چیز کو، مختلف کام کو کرتا ہے. تو ہمیں کوئی بھی شخص اگر کوئی ایسی بات کرے، کوئی ایسا کام کرے جو ہماری اپنی سوچ کے مطابق ہو، یا کوئی ایسی رائے دے جو ہماری اپنی سوچ کے مطابق ہو، وہ رائے ہمیں صحیح لگتی ہے، لیکن وہ صحیح رائے ہمیں صحیح سمت میں نہیں لے جا رہی ہوتی. وہ صحیح رائے اکثر ہمیں ہماری جو غلط سمت ہے اس پہ مزید گامزن کر دیتی ہے. اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، مفہوم ہے آیت کا، ایک سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ اگر علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو. دیکھیے، اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جائے اور آپ کے محلے میں کوئی ڈاکٹر صاحب رہتے ہیں جو بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، بڑے کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں، وہ سرجری بھی بڑی اچھی کرتے ہیں، بڑے کامیاب ڈاکٹر ہیں، لیکن گاڑی کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتے، سو یہ کوئی سمجھداری نہیں ہوگی کہ آپ سوچیں گے جی یہ ڈاکٹر صاحب بھی تو بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، بہت علم رکھتے ہیں ڈاکٹری کے بارے میں، میڈیسن انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، سرجری کی ہوئی ہے، تو لہٰذا میں اپنی گاڑی کے بارے میں ان سے پوچھوں. آن دی ادر ہینڈ، اگر فرض کیجئے کہ آپ کی طبیعت خدا نخواستہ یا گھر میں خدا نخواستہ کسی کی طبیعت خراب ہو، اور آپ کے محلے میں کوئی انجینئر یا کوئی میکینک رہتا ہو جو گاڑی کے بارے میں سب کچھ جانتا ہو، بہت ہی اچھا جانتا ہو، تو آپ اپنے آپ کو یا اپنے اس گھر والے کو ان میکینک کے پاس نہیں لے جائیں گے کیونکہ وہ بہت کوالیفائڈ ہیں، کیونکہ وہ اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں. آپ اس فیلڈ کے کسی شخص سے پوچھیں گے. جب آپ کو کسی فیلڈ کی آگاہی نہیں ہو، اگر آپ کو اس کا علم نہیں ہو، اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں گے جو آپ ہی جیسے ہیں، جن کو اس کا علم نہیں ہے، تو آپ صحیح ڈائریکشن میں نہیں جائیں گے، بلکہ آپ اٹ از ہائیلی لائکلی کہ آپ مس ڈائریکٹڈ ہو جائیں گے. میں کبھی کبھی اس کی مثال اپنی کلاسز میں ایسے دیتا ہوں کہ ایک نابینا شخص سے آپ راستہ پوچھیں گے جو خود بیچارہ اس راستے میں بھٹکا ہوا ہو، تو وہ کیسے آپ کی رہنمائی کرے گا؟ یوز کامن سینس. سو جو میں بات کر رہا ہوں آج کے اس کانشیسنیس کے ساتھ، اس شعور کے ساتھ رہیے
کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. جب آپ اس شعور کے ساتھ رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری کنفیوژنز جو آپ کے ذہن میں ہیں وہ کلیئر ہوتی چلی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری نئی چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اور کیجیے، آپ اس کی رائے آپ کس سے لے رہے ہیں؟ کیا کسی ایسے شخص سے لے رہے ہیں جو اس فیلڈ کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں کچھ جانتا ہے، یا کسی ایسے سورس سے لے رہے ہیں، کسی ایسے شخص سے لے رہے ہیں جو اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا؟ مثال کے طور پہ میں اکثر دیکھتا ہوں فیس بک پہ پوسٹ ہوتی ہیں، کسی نے کوئی کویشچن کیا، دین کا کوئی معاملہ پوچھا، اور میرے جیسے کسی جاہل آدمی سے دین کا معاملہ پوچھ رہے ہیں. میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں کہاں سے اس کے اوپر کوئی آپ کو فتویٰ دوں گا، یا اس کو صحیح یا غلط تو میں آپ کو بیان کر سکتا ہوں. میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ چیز، اور ہم لوگ ایک چیز اور کہتے ہیں NLP میں، اور وہ یہ کہ ہاؤ یو ڈو ون تھنگ از ہاؤ یو ڈو ایوری تھنگ. تو اگر آپ غور کریں بہت ساری سچویشنز میں آپ اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی شخص جو اس طرح کے کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ کسی ایسے شخص سے مشورہ کر رہا ہوتا ہے، ایسے شخص سے رائے لے رہا ہوتا ہے جو اس فیلڈ کا، اس چیز کا علم نہیں رکھتا. جب وہ شخص ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے مسئلے سے باہر نہیں نکلتا، بلکہ اس مسئلے میں مزید پھنس جاتا ہے. یہ ایک کہنے کو چھوٹی سی شاید بات لگے، لیکن اس کو غور کیجیے گا کہ میں آئے دن دیکھتا ہوں یہ مسئلہ. آئے دن لوگ مختلف چیزوں پہ کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں فیس بک کے اوپر. ماشاءاللہ ہم سب فلسفی ہیں. فیس بک کی اور گوگل کی مہربانی ہے کہ ہم سب فلسفہ جانتے ہیں. ہر ٹاپک کے اوپر ماشاءاللہ ہم بحث کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، اور ہر ٹاپک کے ٹیچر کو، اس کے عالم کو، اس کے ایکسپرٹ کو ہم کسی بھی قسم کی اس کے بارے میں کسی بھی اچھی بری رائے دے سکتے ہیں. اور ہم اس چیز کا احساس بھی نہیں کرتے کہ کہاں کہاں ہم غیبت یا تہمت جیسے گناہوں میں پڑ رہے ہیں، کہاں کہاں ہم خود گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کی گمراہی کا سبب بن رہے ہیں. شعور کے ساتھ جیئے. اگر آپ شعور کے ساتھ جئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے زندگی آپ کی آسان ہوگی، آپ کے لیے اچھا ہوگا، آپ کی نسلوں کے لیے اچھا ہوگا. تو مجھے آج یہ صرف مختصر سی بات ہی کرنی تھی. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو NLP کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہیں، پرسنل ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ، اگر میرے علم میں ہوا اس کا جواب میں دے سکا تو میں بھی آن لائن ہوں. I'll answer you. So if there is any question آپ ابھی کامنٹس میں پوسٹ کر سکتے ہیں. I will be most willing to answer. Do you have any questions? Please ask. بہت اچھے پہلو کی شناخت کیجیے. جی الحمدللہ. تھینک یو مظہر. یو ریئلائز دیٹ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہ بہت کامن ہو گیا ہے، اور میں آئے دن دیکھ رہا ہوتا ہوں ایسی چیزوں کے اوپر. ابھی کچھ روز پہلے انفیکٹ میں نے NLP اور ہپنوسس ان چیزوں کو سم ٹائمز پیپل آسک کہ جی NLP جو ہے یہ کوئی کون سی سائنس ہے؟ NLP کوئی سائنس نہیں ہے. کس نے کہا آپ سے NLP سائنس ہے؟ کس نے کہا آپ کو NLP کی کسی سائنس؟ NLP is the study of subjective experience. اب it's subjectivity کی اسٹڈی ہے. کیا مطلب اس بات سے؟ مثال کے طور پہ دیکھیے محبت جو ہے یہ ایک سبجیکٹو ایکسپیرینس ہے. اگر فرض کیجئے ایک ماں ہے، اس کے 2 بچے ہیں، اور وہ کہے کہ جی میں اپنے بڑے بیٹے سے چھوٹے کے مقابلے میں 30% زیادہ محبت کرتے ہوں، تو کیا محبت کو کسی پیمانے پہ آپ میجر کر سکتے ہیں؟ یا کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں اپنی ماں سے اپنے باپ کے مقابلے میں 30% زیادہ محبت کرتا ہوں، کیا کوئی شخص محبت کو میجر کر سکتا ہے؟ NLP اس سبجیکٹو ایکسپیرینس کا، محبت ایک سبجیکٹو ایکسپیرینس ہے. اسی طرح انسان کے بے شمار سبجیکٹو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، انسان کے ایموشنز ہوتے ہیں، انسان کی مینٹل کیفیات ہوتی ہیں، اس کی ایک سبجیکٹو اسٹڈی ہے. اور لوگ اس کے پیچھے بحث پڑ جاتے ہیں. It's a pseudoscience. I'm telling you it's a pseudoscience. If you want to understand, take it that way. It is. The fact is, it works. اور اگر اسی کے بارے میں آپ پوچھنا چاہیں، it's like میں سمپلی کہتا ہوں جی آپ اس کو ایکسپیرینس کیجئے and then decide whether it works or not. Okay, whether it's a science or not, I don't get into that argument. Let's see if it works or not. If it works, use it. If it doesn't, leave it. It's that simple. Confidently ان کی کلاسز کو جوائن کر سکتے ہیں. اور اگر آپ NLP کی ٹریننگ کرنا چاہیں، میرا انشاءاللہ تعالیٰ کراچی میں پاکستان میں وزٹ ہے، اور کراچی میں میرا پروگرام ہے 20 سے 26 جولائی. اس میں کوئی چیز یاد آئی، میں جب پاکستان میں تھا اور میرے پاس لاہور اور اسلام آباد سے لوگ میسیجز کیا کرتے تھے، اور وہ یہ کہا کرتے تھے جی میں کراچی نہیں آ سکتا، کراچی بڑا دور ہے.
اور میں اس وقت لوگوں کو بتاتا تھا کہ جی میں جب سیکھنا چاہتا تھا تو میں امریکہ اور انگلینڈ گیا ہوں اور آپ کو کراچی دور لگتا ہے، اور آج جب میں امریکہ میں ہوں اور امریکہ سے پاکستان آ رہا ہوں سکھانے کے لیے تو میرے پاس دوبارہ سے میسیجز یہی آ رہے ہیں کہ جی کراچی بہت دور ہے. اب یقین جانیے لاہور اسلام آباد سے پنجاب سے کراچی اتنا دور نہیں ہے جتنا جہاں میں ہوں یہاں سے دور ہے. اب لوگوں کو جب میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کری تو لوگوں نے جی آپ کا تو پروفیشن ہے. میرے بھائی میرا پروفیشن آج ہے، لیکن جب میں سیکھنا چاہتا تھا تب میں نے سفر کیا تھا اور اس وقت میرا وہ پروفیشن نہیں تھا، وہ تب بھی میرا پیشن تھا، آج بھی میرا پیشن ہے. اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کسی کام کو علم کے لیے گھر سے نکلیے، اور اگر آپ کے لیے بالکل ہی ممکن نہیں ہے تو میرے آن لائن کورسز ہیں، آپ وہ جوائن کر سکتے ہیں. اس کی ڈیٹیلز میری ویب سائٹ پہ مل جائیں گی nlp-pakistan.com یا kamransultan.com پہ you'll find that. اوکے سو یہیں پہ آج بات ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو پھر آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.